Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your SST teacher. Take out your SST books. Page number 30. So पेज नंबर 30 पे जो है वो आज हम मार्को पोलो के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो एक्सप्लोरर्स के बारे में रीड आउट कर रहे हैं. इससे पहले जो है वो हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा और इसके अलावा जो है वो अब हम मार्को पोलो के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थे और क्या करते थे वो. और इनका जो है वो एक्सप्लोरेशन में जो है वो कितना अमल दखल है और कितना उन्होंने रोल प्ले किया है. मार्को पोलो वॉज मर्चेंट एंड एक्सप्लोरर एंड राइटर. मार्को पोलो जो थे वो मर्चेंट थे. मर्चेंट बेसिकली क्या कहा जाता है, सौदागर को या ताजर को, या जो चीज़ों का जो है वो लेन देन करता है उसको मर्चेंट कहा जाता है. एक्सप्लोरर थे एंड राइटर, और इसके अलावा वो जो है वो राइटर भी थे. ही वॉज बोर्न इन वेनाइस इटली इन 1254. कि वो जो है वो 1254 में पैदा हुए थे वेनाइस में. एंड हिज पेरेंट्स वर रिच मर्चेंट्स एंड ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु ट्रैवल टू एशिया ड्यूरिंग द मिडल एजेस. के मिडल एजेस में जो है वो सफ़र करने वाले वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने एशिया का सफ़र किया था. एंड he spent his childhood without his parents as his mother had died when he was young and his father traveled a lot. कि उनकी जो है उन्होंने जो है वो बहुत सारा चाइल्डहुड, अपना बचपन जो है वो अपने पेरेंट्स के बगैर गुजारा, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो उनकी डेथ हो गई थी और जब वो छोटे थे. एंड हिज फादर ट्रैवल्ड अलॉट, और उनके फादर जो थे वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते थे. एंड हिज फादर निकोलो एंड अंकल माफू ट्रैवल्ड. माफू पोलो being successful jewels merchant spent their टाइम ट्रैवलिंग अब्रोड. उनके फादर जो थे निकोलो और उसके अलावा जो उनके अंकल थे मैफ्यू पोलो, वो दोनों जो हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही मतलब कि कामयाब ताजर थे ज्वेलरी के. एंड उन्होंने जो है वो अपना बहुत सारा टाइम बाहर गुजारा, मतलब कि वो आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा करते थे ट्रैवलिंग के सिलसिले में और अपने मर्चेंट और इसके अपने काम के सिलसिले में. मार्को पोलो स्टार्टेड हिज जर्नी टू एशिया इन 1271 विद हिज फादर एंड अंकल एंड हिज फर्स्ट जर्नी वाज टू चाइना. कि मार्को पोलो ने जो है वो अपनी पहली जर्नी 1271 में स्टार्ट की थी एशिया की तरफ, जो कि उनके अंकल और उनके फादर के साथ थी. और वो उनका जो पहला विज़िट था तो वो जो है वो चाइना की तरफ, जो उन्होंने पहला फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने चाइना को विज़िट किया था. ही वॉज मर्चेंट लाइक हिज फादर एंड अंकल, के वो अपने फादर और अंकल की तरह जो है वो मर्चेंट थे ऐसे. एंड एज एन एक्सप्लोरर ही ट्रैवल्ड अ लॉट, और उसके अलावा जो है वो क्योंकि वो एक्सप्लोरर भी थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया था. बिटवीन 1271 एंड 1295 फॉर 24 ईयर्स ही ट्रैवल्ड विद हिज फैमिली. उन्होंने जो है वो 1271 से 1295 के दरमियान में जब वो 24 उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल किया. एंड ही लिव्ड एंड जर्नीड थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ इन यूरोप एंड एशिया. और उसके अलावा जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किए और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है वो यूरोप की और एशिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है वो उन्होंने सफ़र किया और वहाँ पे जो है वो रहे भी. He traveled to China after crossing many cities, the Gobi Desert and the Hindu Kush Mountains. इसके अलावा जो है वो उन्होंने चाइना का सफ़र किया बहुत सारे सिटीज़ को क्रॉस करके, और गोबी डेजर्ट को क्रॉस किया, और इसके अलावा हिंदू कुश माउंटेन्स का जो सिलसिला है उसको भी क्रॉस किया. उसके बाद फिर वो चाइना पहुंचे थे. द किंग ऑफ चाइना एट दैट टाइम वॉज कुबलाई खान एंड हु मेड पोलो हिज रिप्रेजेंटेटिव. इन दिनों जो है वो चाइना का जो है वो इन दिनों चाइना के जो बादशाह थे वो कुबलाई खान थे, जिन्होंने मार्को पोलो को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया. रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि तर्जुमान होता है किसी भी हुकूमत का, तो उन्होंने अपने जो बादशाह जो थे उनका जो है वो तर्जुमान वो बन गए. एंड पोलो स्पेंड 17 ईयर्स इन चाइना, कि 17 साल जो है उन्होंने चाइना में गुजारे, ट्रैवलिंग एंड लर्निंग अबाउट इट्स कल्चर. और उन्होंने ट्रैवल किया और लर्न किया अपने कल्चर उनके कल्चर के बारे में. चाइना वॉज रिच कंट्री एट दैट टाइम एंड मार्को वॉज इम्प्रेस्ड विद द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चाइनीज़. कि चाइना जो है वो उस टाइम पे बहुत ही अमीर मुल्क हुआ करता था, और जो है वो उन्होंने एंड मार्को वॉज इम्प्रेस्ड विद द वेल्थ. और मार्को जो थे वो उनकी वेल्थ से, मतलब कि उनकी दौलत और उनकी खुशहाली के से चाइनीज़ से
بہت زیادہ امپریسڈ تھے، بہت زیادہ متاثر ہوئے. ہی ریٹرنڈ ہوم آفٹر 24 ایئرز ان 1271 کہ 1271 میں وہ تقریباً 24 سال کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر واپس گئے. اینڈ دا جرنی ٹو وینائس ٹو کم 2 ایئرز، اور اس کے علاوہ وینائس جانے کے لیے ان کو 2 سال لگے. اینڈ ہی روٹ اے بک، انہوں نے جو ہے وہ ایک بک رائٹ کی، دا ٹریولز آف مارکو پولو، اینڈ وچ ڈسکرائبس ہز جرنی اینڈ ایکسپیرینس. اور انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ بک رائٹ کی، دا ٹریولز اینڈ مارکو پولو کے نام سے، جو کہ بیان کرتی ہیں ان کی تقریباً جتنے بھی انہوں نے سفر کیے، اپنے تجربات ان کو جو حاصل ہوئے ان کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہی ڈائیڈ ان 1324، 1324 میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سو نیکسٹ ون از نیل آرمسٹرانگ. نیل آرمسٹرانگ کون تھے؟ نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں آئی تھنک بہت سارے بچوں کے مائنڈ میں جو ہے وہ یہ والا نیم چل رہا ہوگا کہ نیل آرمسٹرانگ جو تھے وہ پرسن تھے جنہوں نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا تھا. سو نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی ہسٹری کے بارے میں. سو نیل آرمسٹرانگ از ڈفرنٹ فرام آل ایکسپلوررز ڈسکسڈ ان چیپٹر، کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی چیپٹرز میں ایکسپلوررز کے بارے میں پڑھا ہے، تو نیل آرمسٹرانگ جو تھے وہ ان سب سے بہت زیادہ ڈفرنٹ تھے. اور وہ ڈفرنٹ کیوں تھے وہ اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے. اینڈ وائل آل دا ادر ہیڈ ڈسکورڈ اینڈ ایکسپلورڈ پلیسز آن ارتھ، کہ کیونکہ باقی جو سب تھے ان لوگوں نے جو ہے وہ ارتھ کے اوپر جتنی بھی اسپیسز تھی، جگہ تھی ارتھ کے اوپر، تو انہوں نے ان جگہوں کو ایکسپلور کیا تھا جو کہ عام لوگ مطلب نہیں جاتے تھے. انہوں نے نیو جگہ کو ایکسپلور کیا تھا. نیل آرمسٹرانگ ہیڈ آنر آف بینگ دا فرسٹ ایکسپلورر ٹو گو انٹو اسپیس اینڈ واک آن دا مون. اور نیل آرمسٹرانگ جو تھے ان کے پاس یہ آنر تھا، اعزاز حاصل تھا کہ وہ فرسٹ ایکسپلورر تھے جو اسپیس میں گئے اور خلا میں گئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ چاند کے اوپر قدم رکھا. سو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈفرنٹ ان کو منفرد جانے جاتے ہیں. آرمسٹرانگ واز بورن آن 5 اگست 1930 اوہیو، کہ وہ اوہیو میں پیدا ہوئے تھے 5 اگست 1930 میں. ہی اسٹارٹڈ ورکنگ ایٹ ناسا. ناسا کس کو کہتے ہیں؟ کہ نیشنل ایرونیٹک اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن. سو انہوں نے آفٹر گیٹنگ دا بیچلرز ڈگری ان ایروناٹیکل انجینئرنگ، انہوں نے اپنی ایروناٹیکل انجینئرنگ کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ناسا میں کام کرنا شروع کر دیا. اینڈ ہز ماسٹرز ڈگری ایروسپیس انجینئرنگ فرام دا یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ماسٹرز کی ڈگری اور اس کے علاوہ اپنی بیچلرز کی ڈگری جو ہے وہ جب لی، تو اس کے بعد سے انہوں نے ناسا میں کام کرنا شروع کر دیا. اب ایروناٹیکل کیا ہوتا ہے؟ ایروناٹیکل ڈگری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہوا بازی سے متعلق، مطلب کہ ہوا سے ریلیٹڈ، خلا میں ہوا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مطلب جیسے جہاز وغیرہ جو اڑائے جاتے ہیں، تو وہ ان سے ریلیٹڈ جو ڈگری ہوتی ہے اس کو ایروناٹیکل انجینئرنگ کی ڈگری کہا جاتا ہے. سو اینڈ ہی بگن ہز کریئر ایز اے نیول ایویٹر، کہ انہوں نے جو ہے وہ نیوی میں جو ہے وہ ایک پائلٹ کی طرح سے جو ہے وہ اپنا کریئر اس کا آغاز کیا تھا. اینڈ ہی سروڈ ایز این انجینئر اینڈ ٹیسٹ پائلٹ اینڈ این ایسٹروناٹس، کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے ایز اے نیوی کے جو پائلٹ تھے اس کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایز انجینئر انہوں نے کام کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیسٹ پائلٹ کے طور پر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسٹروناٹس جو خلا میں جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن لے کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جاتے ہیں اس طرح کا جو کام ہے تو وہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اینڈ ہی فلیو اوور 200 ڈفرنٹ ٹائپس آف ایئر کرافٹس. انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 200 سے زائد مختلف قسم کے جو ہے وہ ایئر کرافٹس، مطلب کہ جہاز وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے اڑائے اور ان کا تجربہ کیا. اینڈ ہز فرسٹ فلائٹ انٹو اسپیس واز in 1966 when he commanded the Gemini 8 mission and docked 2 vehicle in space. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی جو فرسٹ فلائٹ تھی اسپیس میں، جو خلا میں ان کی فرسٹ فلائٹ تھی وہ 1966 میں انہوں نے کی تھی، جب وہ کمانڈ کر رہے تھے جیمنائی 8 مشن کو. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاک 2 وہیکلز ان اسپیس، اور وہ اپنی 2 وہیکل جو ہیں وہ مطلب کہ جو گاڑیاں ہیں وہ اسپیس میں لے گئے تھے.
In July 1969 he was the commander of the mission in Apollo 2. इसके अलावा जो 1969 में وہ اپولو 2 کے جو ہے وہ کمانڈر بنے. ان کا ایک مشن تھا جس کے وہ کمانڈر بنے تھے which لینڈڈ آن دا مون، جس نے کہ مون کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کرنا تھا. آن بورڈ ویئر دیئر کریو ممبرس اینڈ مشن کمانڈر نیل آرمسٹرانگ کمانڈڈ پائلٹ مائیکل کولنز اینڈ پائلٹ بز ایلڈرن. آن جولائی 20 1969 Armstrong became the first man to walk on the surface of the moon. کہ جو ہے وہ تقریباً ان کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی ممبرس تھے اس مشن کے اندر، لیکن وہ اس کو کمانڈ کر رہے تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک پائلٹ بھی تھے جن کا نام جو ہے وہ مائیکل کولنز تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پائلٹ بز ایلڈرن بھی تھے. اور اب جو ہے وہ جولائی 1969 میں آرمسٹرانگ جو تھے وہ فرسٹ مین تھے جو بن گئے تھے جن کے پاس یہ اعزاز حاصل ہو گیا تھا کہ جنہوں نے مون کی سرفیس کے اوپر پہلا اپنا قدم رکھا تھا. when he took his first step he said one small step for men and one giant leap for mankind. اینڈ انہوں نے جب جو ہے وہ اپنا پہلا قدم رکھا تھا چاند کے اوپر تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک سٹیپ جو ہے وہ انسان کے لیے اور ایک بڑا قدم جو ہے وہ انسانیت کے لیے جو ہے انہوں نے اٹھایا ہے. اینڈ ہی اسٹیڈ آن دا مون اوور 21 hours اینڈ کلیکٹڈ سیمپلس. وہ جو ہے وہ مون کے اوپر تقریباً 21 گھنٹے انہوں نے گزارے اور کچھ سیمپلس کو کچھ نمونے جو ہے وہ انہوں نے کلیکٹ کیے. اینڈ دا مشن ریٹرن ٹو ارتھ آن جولائی 24. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ہے واپس آ گئے جولائی 24 کو وہ ارتھ پر واپس آ گئے. لیٹر ہی بیکیم اے پروفیسر آف ایروسپیس انجینئرنگ ایٹ یونیورسٹی آف Cincinnati and Neil Armstrong's journey to the moon was a significant milestone in the quest to develop our knowledge about the universe. کہ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے وہ چاند پر سے اور خلا میں سے جب وہ واپس آئے ہیں تو واپس آنے کے بعد وہ پروفیسر بن گئے تھے ایروسپیس انجینئرنگ یونیورسٹی میں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیل آرمسٹرانگ کی جرنی جو ہے وہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی اچھا قدم ہے یہ. ان دا کویسٹ ٹو ڈیولپ آر نالج اباؤٹ دا یونیورس کے جب ہم یونیورس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں جو ہے وہ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اینڈ ہی واز گیون ویریس ایوارڈس فار ہز اچیومنٹ. ان کو بہت زیادہ ایوارڈس دیے گئے اس اچیومنٹ کے بعد. اینڈ 17 کنٹریز کنفرڈ آن ہم میڈلز، ٹرافیز اینڈ ایوارڈز. اور تقریباً 17 ملک جو تھے وہ انہوں نے ان کو نیل آرمسٹرانگ کو ٹرافیز، میڈلز اور ایوارڈز جو ہیں وہ دیے. اینڈ ہی پاسڈ اوے آن اگست 25 2012. اور 2012 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. Are there any places left for humans to explore? Large areas underground and in the oceans have not been explored. There is also the vast universe to explore. And do you think humans will ever explore these places, and what will they find? So کیا کوئی ایسی جگہ ہیں جو کہ انسانوں نے جو ہے وہ ایکسپلور کرنی ہے یا پھر رہ گئی ہیں؟ اور بہت بڑی زمین ہے، زمین کے نیچے جو ہے وہ کچھ جگہیں یا پھر سمندر کی تہہ کوئی ایسی جگہیں جو کہ ایکسپلور نہیں ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت بڑی جو کائنات ہے، کائنات میں بہت زیادہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایکسپلور ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. سو کیا آپ کا خیال ہے کہ انسان جو ہے وہ ان جگہوں کو ایکسپلور کر پائیں گے؟ اور پھر اگر وہ ایکسپلور کرتے بھی ہیں تو پھر وہ کیا فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ سو آپ لوگوں کو یہ چیپٹر کیسا لگا اور ان ایکسپلوررز کے بارے میں کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے اور ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ سب جان کے اور ان کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ کے کیسا لگا، اور کیا یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا چیپٹر یا پھر نہیں. اوکے، سو اب ہم جو ہے وہ اس کے کویشچنس کریں گے، اس کی ایکسرسائز کریں گے. کویشچنس ہم آلریڈی اس کے کمپلیٹ کر چکے ہیں. سو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے کویشچن نمبر 9 کیا تھا، اور جو کویشچنس میں نے کٹ کروائے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے، جسٹ ہائی لائٹڈ کویشچنس آپ نے کرنے ہیں. سو آن ایکٹیویٹی اے آج ہم کریں گے اس کے ساتھ ہی
جو ہے وہ اب ہم میک یور اون گلوسری اباؤٹ پولر ریجنس. پولر ریجنس کے بارے میں ہم نے اپنی خود کی گلوسری جو ہے وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سو اب لیٹ سی دا ایریا ود ان دا آرٹک سرکل انکلوڈنگ دا نارتھ پول. سو وہ کون سا ایریا ہے؟ سو وہ ایریا ہے آرٹک. ٹھیک ہے، آرٹک آپ نے یہاں پہ رائٹ کر دینا ہے. نیکسٹ ون از دا ایریا ود ان دا انٹارکٹک سرکل. کہ انٹارکٹک سرکل میں کون سا ایریا ہے جس میں کہ ساؤتھ پول بھی شامل ہوتا ہے، تو پھر وہ کون سا ایریا ہے ہمارے پاس؟ انٹارکٹک. نیکسٹ ون از پیپل آف آرٹک. کے پیپل جو آرٹک کے جو پیپل ہیں، لوگ ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انویٹ کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اسپیشل بوٹس میڈ آف اینیمل اسکنس. کہ اینیملس کی اسکن کے ساتھ جو اسپیشل بوٹ بنائی جاتے ہیں یوز بائی دا پیپل آف آرٹک. کہ آرٹ کے رہنے والے جو لوگ ہیں جو یوز کرتے ہیں اینیملس کی اسکن کی بنائی ہوئی بوٹس کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیاکس کہتے ہیں. نیکسٹ ون از اسپیشل کنڈیشن کازڈ بائی ایکسٹریم کولڈ افیکٹنگ دا ہینڈز اینڈ فٹ. کہ ایسی کنڈیشن جو کہ بہت زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہاتھوں کو اور پاؤں کو، تو وہ کون سی ہے؟ تو دیٹ واز فروسٹ بائٹ. So, class, this was our today's lecture, and you have to do this activity on your book and learn this activity and take care of yourself.